अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ एंड न्यूज़। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में हंगामा आराई हुई, इजलास नहीं हो सका, बजट डिबेट ओपन नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर का आगाज़ ही किया था कि हुकूमती बेंचों से शोर शराबा शुरू कर दिया गया। इसकी तफसीलात और फिर इसके हवाले से कुछ मुज़ाकरात हुए, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने एक नाम लिया, वो नाम क्या है, वो साहब कौन है, उनका ताल्लुक क्या है, उनका असर रसूख कैसे बना है, इस हवाले से आपको तफसीलात बताएंगे। और नाज़रीन, आज फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हस्ब मामूल कुछ गुफ्तगू की, उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। आज जब नाज़रीन इजलास शुरू हुआ कौमी असम्बली का, तो कायदे में इख्तलाफ रवायत है कि बजट स्पीच तो वज़ीर ख़जाना करता है, लेकिन बजट पर बहस का आगाज़ कायदे में इख्तलाफ की स्पीच से हुआ करता है। उसमें वो बजट का पोस्टमार्टम करते हैं। जो हुकूमती आदाद शुमार जिन पर अपोजिशन को शक होता है, उसके मुकाबले में वो अपने आदाद शुमार देते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर टैक्स रेवेन्यू का टारगेट हुकूमत ये बताती है कि हमने 4,000 अरब रुपये का टैक्स कलेक्ट किया, तो अपोजिशन लीडर उन फिगर्स को चैलेंज कर सकता है या किसी भी जगह की स्पेंडिंग या एलोकेशंस को चैलेंज कर सकता है, और दुरुस्त फिगर जो उनके ख्याल में दुरुस्त होते हैं वो उनसे आगाह कर सकता है। ये पार्लिमानी रिवायत है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। और उसके बाद फिर बजट अपनी 3 रीडिंग्स मुकम्मल करके, जिसमें पहली रीडिंग डिबेट होती है, दूसरी रीडिंग जो डिमांड एंड ग्रांट्स होती हैं और जो कट मोशंस होती हैं वो होती है, और फिर तीसरी रीडिंग फाइनेंस बिल की मरहलावार अप्रूवल होती है, जिसके बाद बजट मंजूर हो जाता है और फिर 1 जुलाई से नाफिज हो जाता है। अब आज देखिए 14 जून हो चुकी, लेकिन हुकूमती रवैया जो है अपोजिशन उसे गैर संजीदा करार देती है। जब शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए तो हुकूमती बेंचों से शोर शराबा शुरू कर दिया गया, कुछ नाजेबा जुमले भी कहे गए। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ देर तो बोलने की कोशिश की, लेकिन हुकूमती शोर शराबे में उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो अपनी तकरीर पर कंसंट्रेट कर सकते और जो हुकूमती फिगर्स हैं उनको चैलेंज कर सकते, जो जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके हवाले से अपोजिशन का और अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकते। तो उन्होंने बंद कर दी तकरीर, और फिर उसके बाद स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। 20 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया गया, लेकिन ये इजलास दोबारा नहीं हो सका। इस दौरान में नाज़रीन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए। नून लीग की जानिब से राना तनवीर हुसैन, राना साउला, शीज़ फातमा और दीगर लोग शरीक हुए, जबकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और शादिया मरी ने की। हुकूमत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी और बाद असद उमर साहब उसमें में आए, और फिर कुछ और लोग वहाँ मौजूद थे। अपोजिशन का ये कहना था कि अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है, बजट को मंजूर कराना चाहती है, ताल्लुकात कार को बेहतर बनाना चाहती है, तो फिर माहौल को खुशगवार रखना भी अपोजिशन की नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। और वाकई पार्लिमानी रवायात में दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि हुकूमत जो है वो पार्लिमानी माहौल, पार्लिमान के माहौल को खुशगवार रखती है, ताकि अपोजिशन की तनकीद ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। अपोजिशन ने जो कुछ भी कहना है, फिर उसका जवाब देने के लिए वज़ीर ख़जाना के पास एक वक्त होता है, वो अपोजिशन के फिगर्स को और अपोजिशन के तमाम जो क्लेम्स होते हैं, जो दावे होते हैं और जो उनकी शिकायत होती है, उनको वो चैलेंज कर सकते हैं, उनका जवाब दे सकते हैं, और यही प्रैक्टिस दुनिया भर में होती है। लेकिन जब आज मुज़ाकरात हुए तो उसमें हुकूमत का रवैया, हमारे ज़राए का ये कहना है कि बहुत ही गैर लचकदार रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन है पार्टी के, वो क़यादत कर रहे थे। स्पीकर साहब के चैम्बर में स्पीकर असद कैसर भी मौजूद थे। तो अब तो और इस दौरान में ये भी हुआ कि जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ्लोर लेने की कोशिश की पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम पर। और पार्लिमानी रवायत ये है कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहा होता है या लीडर ऑफ द हाउस बोल रहा होता है, तो किसी को भी जो है वो फ्लोर नहीं दिया जाता अनटिल एंड अनलेस अगर कायदे के खिलाफ तकरीर कर रहा हो और उसमें कोई तस्हीह करना चाहते हो प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनको फ्लोर दिया जा सकता है। लेकिन ये भी बहुत रेयर प्रैक्टिस है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये किया और वो कामयाब नहीं हो सके थे। गो कि अब जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से ये कहा गया कि अपोजिशन के 2 अरकान खास पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल और आगा रफ़ीउल्लाह MNA जो कराची से हैं, मलीर से,
ان کا قائد آباد کی سیٹ سے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ لوگ ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ قادر پٹیل صاحب ہمیشہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جو حکومت کو بہت جا کر چبھتا ہے، وہ اسپیشلسٹ ہیں مراد سعید کے حوالے سے بیان دینے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی صفوں میں، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے وہی بیانات دیا کرتے ہیں۔ 2 روز پہلے بھی انہوں نے بجٹ تقریر کے حوالے سے بھی اور پھر پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ آؤٹ آف دی پارلیمنٹ تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ یہ دونوں حضرات ماحول کو خراب کرتے ہیں اور ہم تو یہی ہمارا تو رویہ بہت اچھا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ مراد سعید جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، تو شاہ محمود کہتے تھے کہ مراد سعید تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑا مناسب جواب دیتے ہیں، بڑے دھیمے انداز میں دیتے ہیں، بڑے سلجھے انداز میں دیتے ہیں۔ اب آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کتنے سلجھے انداز میں دیتے ہیں، وہ جواب ان کی کسی وقت تقریر آپ سن لیجئے گا۔ لیکن اس دوران میں پھر شازیہ مری نے ان کو یہ بھی باور کرایا کہ آپ انتہائی سینئر پارلیمنٹ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، اس حکومت کی سیکنڈ ان کمانڈ پوزیشن میں ہیں، آپ جیسا شخص اگر پارلیمانی روایت سے روگردانی کرے گا اور اس کو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بولنے کی کوشش کرے گا پوائنٹ آف آرڈر کے نام پر، تو پھر باقی ارکان تو بولیں گے۔ اس پر تو شاہ محمود قریشی خاموش ہو گئے، لیکن پھر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس معاملے پر کافی تلخی ہوتی رہی۔ اس درمیان میں اس تلخی کی بنیاد پر یہ اجلاس تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیا گیا، اور اس کے بعد جب دوسرا سیشن ہوا تو بھی اپوزیشن کی جانب سے کچھ تجاویز دی گئی کہ اگر حکومت ماحول بہتر رکھنا چاہتی ہے تو وزیر اعظم صاحب کو اس کا آغاز کرنا ہوگا، کیونکہ اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ آج جو کچھ بھی ہوا یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہوا۔ اپوزیشن کی جانب سے یہ جو ہمیں بھی بتایا گیا اور ہمارے ذرائع نے بھی ہمیں بتایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کی اس بات کو حکومت نے کنٹیسٹ نہیں کیا، نہ اس کی تردید کی مذاکرات میں۔ اسد قیصر صاحب البتہ اس بات پر مصر تھے کہ جی اجلاس ملتوی کر دیا جائے۔ اپوزیشن کا یہ خیال تھا، نوید قمر نے اس حوالے سے اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اجلاس ملتوی کرنے کے بعد، کیونکہ یہ اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ لیکن اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ اس دوران میں یہ ضرور طے پایا کہ حکومتی ٹیم پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے جا کر ملاقات کرے گی اور انہیں اپوزیشن کی تجاویز سے آگاہ کرے گی، اور اس کے بعد پھر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے بات کریں گے۔ ملاقات کے بعد ہماری اپوزیشن کے 2-3 رہنماؤں سے بات ہوئی ملاقات کے بعد، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو مل چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے بطور اپوزیشن لیڈر کے جیسا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ یا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے لوگ کہیں گے وہ ویسا ہی کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ جب یہ جواب لے کر گئے تو حکومت کی جانب سے ہاتھ کھڑے کر دیے گئے، حکومتی نمائندوں کی جانب سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چونکہ ایک مرتبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 3 سال پہلے بات نہیں کرنے دی گئی تھی، اور اس مرتبہ بھی اپوزیشن نے شور شرابہ کیا، تو ہم بھی قائد اختلاف کو بولنے نہیں دیں گے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسا اپوزیشن جس رویے کا اظہار کرے گی ہم بھی اسی رویے کا اظہار کریں گے۔ ناظرین، اس سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکومت کو بجٹ منظور کرانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی لانے پر تیار نہیں دکھائی دیتی، کیونکہ اس طرح وہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو شکست ہو جائے گی۔ اسی رویے کو آج جب ہم نے بلاول بھٹو سے بات کی تو صبح تو انہوں نے چیلنج کیا تھا حکومت کے بعض فگرز کو، اور تنخواہوں کے حوالے سے کچھ انہوں نے حکومت کو سخت سست کہا، اور پھر حکومت کے پاس اس کا جواب نہیں بن رہا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اپوزیشن جو معاف کیجیے گا جو حکومت ہے وہ ابھی تک 3 سال سے کنٹینر پر ہی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کو نہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے، نہ ہی بات کرنے کی وہ چاہتی ہے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتی ہے کہ بجٹ کو ثبوتلی منظور کرائے، اور وہ معاملات کو آگے چلانا ہی نہیں چاہتی۔ یہ ایکچولی جو ایٹیٹیوڈ ہے حکومت کا، یہ دیگر جماعتیں بھی کہتی ہیں، خود حکومتی لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں نجی محفلوں میں۔ اب اس کے اوپر اگلے دنوں میں کل جب اجلاس شروع ہوگا، پہلے 3 بجے بلایا گیا تھا، اب 4 بجے کر دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے 3 بجے حکومت اور اپوزیشن کے دوبارہ مذاکرات ہوں، ابھی اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب یہ معاملات سامنے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر کہا جا سکے گا کہ معاملہ کہاں تک جائے گا، کیونکہ کل یہ طے پائے گا کہ اپوزیشن لیڈر تقریر کر سکیں گے یا نہیں، اور اگر وہ نہ کر سکے تو پھر بجٹ کی منظوری ایک مشکل پڑ جائے گی، کیونکہ بلاول بھٹو نے آج بھی یہ کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی یک جانبداری کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے، ہم اس کے لیے سارے ووٹ شہباز شریف صاحب کو حوالے کر چکے ہیں،
اور اپوزیشن جو ہے وہ پوری کوشش کرے گی ان تحریک کو کامیاب بنانے کی، اور پھر بجٹ کو ناکام بنانے کے لیے بھی اپوزیشن اکٹھی دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، جو دوسرا معاملہ ہے وہ آج اب اس پر بات کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد آج کراچی گئے، انہوں نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سماعت کی۔ اس دوران میں ان کی جانب سے غیر معمولی طور پر کچھ ریمارک سامنے آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ باقی صوبوں میں تو ترقی دکھائی دیتی ہے، سندھ میں تباہی دکھائی دیتی ہے۔ اس کو سندھ حکومت بھی کنٹیسٹ کرتی ہے اور چیلنج کرتی ہے، کیونکہ سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے، اور یہ کہنا ناظرین اگر بطور جرنلسٹ بھی آپ دیکھیں یا بطور انڈیپینڈنٹ آبزرور دیکھیں تو یہ کہنا بڑی حد تک سندھ حکومت کا درست ہے، کیونکہ NICVD، پھر جو گمبٹ کا لیور ٹرانسپلانٹیشن کا ہاسپٹل ہے، یا جو SIUT ہے، اس میں جو خدمات فراہم کی جاتی ہیں پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ NICVD کے 7 ہاسپٹل سندھ میں اب کام کر رہے ہیں، لاڑکانہ میں، حیدرآباد میں، جنرل محمد خان، ٹنڈو عیار، دادو اور سکھر۔ پھر تعلیم کے شعبے میں سندھ میں کافی کام سامنے آیا، جو بڑی جامعات ہیں ان کا ہر ایک کا کیمپس لاڑکانہ میں بھی ہے، سکھر میں بھی ہے۔ سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ پر کیپیٹا انکم جو سندھ کے اربن شہر ہیں وہاں دنیا بھر میں کے ساتھ اس کو کنٹیسٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، جس کی بنیاد پر نیشنل جو آپ کا پر کیپیٹا انکم ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو سندھ حکومت یہ کہتی ہے، اور پھر غربت میں کمی کے جو اعداد و شمار ہیں وہ سندھ میں ہی غربت کی کمی سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے، یہ سندھ حکومت کے دعوے ہیں، اور یہ اس کے ڈاکومنٹیشن بھی موجود ہے۔ پھر سندھ ریونیو بورڈ جو بنایا گیا 28ویں ترمیم کے بعد اس کی کارکردگی FPR کی ٹیکس کلیکشن کی کارکردگی سے کہیں زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور وہ اس بار بھی جو ٹارگٹ کمپلیٹ کیا ہے اس میں 70% حصہ آپ سندھ ریونیو بورڈ کو دے سکتے ہیں۔ لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے ایک اور نام لیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو کینیڈا سے بیٹھ کر یونس میمن نام کے ایک صاحب چلاتے ہیں۔ ناظرین، بظاہر تو چیف جسٹس صاحب کی ریمارکس بڑے سخت بھی ہیں، لیکن بظاہر یہ معصومانہ ریمارکس ان کو کہا جا سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کو بڑی اطلاعات ملتی ہیں، لیکن ان اطلاعات کی بنیاد پر یہ جو نام سامنے آیا ہے، ہم بھی غلطاں و پیچاں تھے کہ یہ کون ہیں۔ تو ہم نے بلاول ہاؤس میں بھی لوگوں سے بات کی، سندھ حکومت میں لوگوں سے بات کی، کراچی میں اور لوگوں سے بات کی، تو جو حقائق سامنے آئے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ یونس میمن صاحب کراچی کے ایک ہوٹل اونر تھے، جن کا ہوٹل بلاول ہاؤس سے ذرا سے فاصلے پر تھا، کیفے گرل یا گرل ریسٹورانٹ۔ میں نے اس میں کھانا کھایا ہوا ایک زمانے میں، کوئی 10 سال پرانی بات ہے، اور بہت مزیدار ان کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب بلاول ہاؤس کی توسیع کا معاملہ آیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی چونکہ ان سے یاد اللہ تھی، اچھی دعا سلام تھی، اور شہر کے کچھ اور دوست، درمیانے دوست بیچ میں ڈال کر وہ ہوٹل بلاول ہاؤس کے لیے خرید لیا گیا، اور جو 2 روز پہلے بلاول ہاؤس کے جس میڈیا سینٹر میں آگ لگی ہے، اور اس میڈیا سینٹر میں بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ 60 بڑی اسکرینیں، ریکارڈنگ کا سسٹم اور آڈیو سسٹم تمام کے تمام جل کے ناکارہ ہو گئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ شارٹ سرکٹنگ تو ہوئی ہوگی، لیکن ایک ذریعے کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو میڈیا سینٹر اس کے قریب میں کہیں صفائی والوں نے کوڑا جمع کیا تھا اور اس کے اوپر کسی نے سگریٹ پھینک دی، اور پھر کراچی میں تیز ہوائیں چلتی ہیں اور ہوا کا رخ مخالف سمت سے آیا میڈیا سینٹر کی جانب تھا، تو وہ جو چنگاریاں اڑی اس سے وہ معاملہ اور بگڑ گیا، اور وہ پورا کا پورا میڈیا سینٹر، جس میں 4 منٹ میں فائر بریگیڈ پہنچ گئی، 4 منٹ میں۔ اگر کسی اور جگہ ہو تو شاید ایسا نہیں ہوتا، فائر بریگیڈ بہت ٹائم لیتی ہے پہنچنے میں، اگر کسی کراچی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے تو 2 گھنٹے لے لیتی ہے، لیکن بلاول ہاؤس میں وہ 4 منٹ میں پہنچی، آگ پر قابو پا لیا گیا، لیکن میڈیا سینٹر تباہ ہو گیا۔ یہ میڈیا سینٹر عین اس جگہ پر ہے، اس عمارت میں ہے جو اس ہوٹل جس کا نام گرل تھا، گرل ریسٹورانٹ، اس میں قائم تھا۔ اب ناظرین، یہ جب ہوٹل خرید لیا آصف زرداری صاحب نے، یا بلاول ہاؤس کے لیے لے لیا، آصف زرداری نے نہیں لیا ہوگا، کسی اور نے لیا، تو اس کے بعد یونس میمن کا بلاول ہاؤس میں آنا جانا شروع ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے ان کی قربت ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ آصف علی زرداری کے فرینڈ مین ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک بینکر خاتون نے کچھ الزام عائد کیا تھا کسی بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے، یونس میمن صاحب کا نام اس میں بھی ہے، کوئی اور جو یہ چل رہا ہے مقدمہ جعلی بینک اکاؤنٹس کا، اس میں بھی کئی جگہ پر ان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ان کا نام کچھ اور مقدمات میں بھی ہے۔
تو وہ ان مقدمات سے پہلے وہ کینیڈا چلے گئے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ہم نے سندھ حکومت کے کچھ لوگوں سے بات کی, کچھ اپوزیشن کے لوگوں سے بات کی اور بلاول ہاؤس میں بھی بات کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا یہ تعصب بالکل غلط ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ کوئی یونس میمن صاحب چلاتے ہیں, لیکن تمام لوگ چاہے وہ حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے, کیونکہ اس کے بعد یونس میمن صاحب نے بلڈر کے طور پر کاروبار شروع کر دیا, وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں آ گئے. اور چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ وہ کینیڈا میں بیٹھ کر ساری بلڈنگز دیکھتے ہیں, تو وہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے حوالے سے تمام لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کے کام نہیں رکتے. اب یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے دیکھنے کا کام ہے, بلاول بھٹو زرداری کے دیکھنے کا کام ہے, خود آصف علی زرداری صاحب کے دیکھنے کا کام ہے کہ یہ الزامات کیوں لگ رہے ہیں. اگر یونس میمن صاحب کے کام کینیڈا میں بیٹھ کر بھی نہیں رک رہے اور وہ کوئی ناجائز کام ہیں, تو پھر چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس میں تو بڑی جان ہے, پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ بھی آنا پڑے گا. لیکن اگر یہ اس میں اگر یہ واقعتاً درست نہیں ہے تو پھر سندھ حکومت کو اور جو آصف علی زرداری صاحب کے وکلا ہیں ان کو جا کر چیف جسٹس صاحب کو مطمئن کرنا چاہیے. یہ کیونکہ یہ ہوا میں کہیں بھی بات نہیں ہے. ایک آدمی جو ہوٹل اونر ہے اس کا ہوٹل خرید لیا جاتا ہے بلاول ہاؤس کے لیے, اور اس کے بعد پھر اس طرح کی گفتگو سامنے آئے تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان ریمارکس کے پیچھے ایک لمبی داستان بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ چیف جسٹس پاکستان جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا ان کے پاس چیف جسٹس کے طور پر جو نظام ہے اس میں اطلاعات ان تک پہنچتی رہتی ہیں, تو وہ اطلاعات کتنی کریڈیبل ہوتی ہیں وہ چیف جسٹس صاحب خود ہی جان سکتے ہیں, کیونکہ اس کی تصدیق تردید وہی کرواتے ہیں. تو اس کے بعد ان کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ کی ایک اپنی اہمیت ہے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایک ہاتھ کر دیا ہے. وہ تو بہت عرصے سے کر رہا ہے, لیکن یورپی یونین میں اب وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک درخواست لے کر پہنچ گیا ہے باسمتی چاول کے حوالے سے. اس پر کل بات کریں گے اور پاکستان کے دفاعی بجٹ کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.